अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। नाज़रीन, जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ या ये जो बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, उसका टॉपिक, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में सोचना चाहिए और हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन ओवर थिंकिंग जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर हम अपना हाल, अपनी सेहत और अपने हर चीज़ को हम बेहाल कर लेते हैं। ठीक है, हमारे बस में नहीं है सोचना, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, हम इससे बच सकते हैं। हम अपने आप को ये एहसास दिला सकते हैं कि थिंकिंग इज़ ओके, ओवर थिंकिंग इज़ नॉट ओके। इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद आप फिर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों ने भी बताना है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं या आप बस जस्ट थिंकिंग करते हैं। नाज़रीन, एक लड़का था, वो हर वक्त यही सोचता रहता था कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और अब मैंने इसके साथ इसको कैसे जवाब देना है, मैंने अपना बदला कैसे लेना है, मैं ऐसा क्यों हूँ और मैं इसलिए मेरे से ज़्यादा ज़हीन है, मेरी किस्मत बुरी है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। वो खुद भी अपने आप से बहुत परेशान था कि अपनी इस ओवर थिंकिंग से वो खुद भी बहुत परेशान था। उसके इर्द गिर्द जो रहने वाले दोस्त थे वो भी उसको समझाते थे, लेकिन वो कहता था मेरे इसके ऊपर मेरा अपना कोई बस नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकता इसको सोचना। अगर मैं चाहूँ भी तो मैं ऑटोमेटिकली जो है ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता हूँ। किसी ने उसको बताया कि आप साथ वाले गांव में जाओ, वहां पर एक बाबा जी रहते हैं, आप उनसे जाके पूछो, वो आपको यकीनन इस मसले का हल जरूर बता देंगे। वो उस बुजुर्ग के पास चला गया साथ वाले गांव में और उनको जाके पूछा कि मैं एक बात को बहुत बहुत बार सोचता हूँ और जिसकी वजह से मैं अपने जो काम है, आज का काम है, यानी कि जो मुस्तकबिल के काम है, उसको भी नहीं सर अंजाम दे पाता। इसी वजह से मेरी बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो भी मेरे हाथ से जा चुकी हैं। उसकी बात सुनी और वो बाबा जी खड़े हुए और अंदर चले गए। वो बड़ा परेशान हुआ कि उन्होंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो निकल के आए, उनके हाथ में एक पानी का गिलास था और वो खड़े हो गए। चूंकि वो खड़े हो गए तो वो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो गया और उन्होंने पूछा कि मेरे हाथ में क्या? उन्होंने कहा पानी का गिलास है। उन्होंने कहा अगर मैं इसको थोड़ी देर पकड़ के रखूं तो क्या होगा? उसने कहा कुछ भी नहीं होगा। लड़के ने जवाब दिया कुछ भी नहीं होगा। और वो मुस्कुराए। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि अगर मैं इसको मजीद थोड़ी देर या 2 से 3 घंटे पकड़ के रखूं तो क्या होगा? तो लड़के ने सोचा और बोला कुछ नहीं, शायद आपकी बाजू में थोड़ा सा दर्द होगा। उसके बाद उन्होंने फिर से सवाल किया अगर मैं इसको एक पूरा दिन पकड़ के रखूं तो क्या होगा? तो लड़का थोड़ा सा परेशान हुआ और उसने बोला कि आप जब इसको पूरा दिन पकड़ के रखेंगे तो आपकी बाजू में दर्द होगा और हो सकता है आप इस तकलीफ के लेवल पे पहुंच जाएं कि आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। और अगर आपकी बाजू सीधी जिस तरह आपने ग्लास पकड़ा हुआ है तो हो सकता है आपको फॉलिज का अटैक भी हो जाए। तो वो जिस तरह इसकी बात के बाद उन्होंने उससे पूछा, लड़के से सवाल किया तो मैं इस दर्द से कैसे बच सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि आप इस दर्द से ऐसे बच सकते हैं कि अगर आपने पानी का भरा हुआ गिलास नीचे रख देंगे तो आप इस दर्द से इजीली बच सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जिंदगी जो है इसी पानी के गिलास की तरह रिलेट करती है, जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी उतनी है, लेकिन अगर हम उसको मुसलसल पकड़ के रखेंगे, एक ही मतलब एक ही तरीके से उसको खड़े रहेंगे एक ही पोजीशन में लेके, तो इसी तरह हम अपनी जिंदगी के साथ भी ये हाल करते हैं। ठीक है, एक बात को आप सोचें, अगर आप कुछ देर तक सोचते हैं या 1-2 दिन तक सोचते हैं तो ओके, लेकिन अगर आप एक ही बात को कई हफ्तों तक सोचते हैं और दिन में उसके अलावा आप कोई दूसरा काम नहीं करते, वो आपकी सेहत को भी खराब करेगा, आपके जहनी सुकून को भी खत्म कर देगा, आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आपकी जो एनर्जी है वो उसको भी खा जाएगा, आपकी सलाहियतों को वो चीज़ दबा देगी। अपनी माजी की गलतियों को याद करके आगे बढ़ जाना और सबक उनसे हासिल करना वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी माजी की गलतियों को लेके बैठे रहेंगे तो अपना जो हाल है, जो यानी कि मुस्तकबिल है, आपका प्रेजेंट है, आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। और इससे बेहतर है कि आप अपने हाल को खो दें, अपने माजी को रोते रोते, तो आप उस टाइम को भी खो देंगे और आपके पास मजीद पछताने के लिए वो वाला टाइम भी उसके अंदर ऐड हो जाएगा, आपकी टेंशन में वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप अपने मकसद को अचीव करने के लिए सोचें, लेकिन प्लीज ओवर थिंकिंग मत करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला ने अगर आपके लिए कोई परेशानियां दी हैं तो इंशाल्लाह वो इसमें से निकलने का आपको सबब भी जरूर देगा। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं या थिंकिंग करते हैं या कुछ भी नहीं करते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैं ओवर थिंकिंग की बात कर रही हूँ और मेरा ख्याल है वो थिंकिंग भी नहीं करते। तो आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, हम उनसे भी इस टॉपिक के हवाले से उनकी राय जानेंगे। क्या ये ठीक है, हम ओवर थिंकिंग करके जल्दी कामयाब हो सकते हैं या हमें वक्त के साथ प्लानिंग करनी चाहिए
اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کرنا چاہیے, اور اوور تھنکنگ کرنے سے اگر مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو وہ کیسے؟ ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں آپ کا ان سے تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ پہلی مہمان شخصیت موجود ہیں, مذہبی اسکالر بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ جو دوسری مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر محمد خورشید علی, محکمہ ایجوکیشن ملتان سے ان کا تعلق ہے, ماہر تعلیم بھی ہیں اور مزاح نگار بھی ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ شو میں آئے. احمد صاحب, آپ کیسے کہیں گے کہ اوور تھنکنگ کرنے سے ہم جلدی کامیاب ہو جائیں گے, اور اوور تھنکنگ کرنا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آج اس اہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا. اور دوسرا, میں آپ کو لائق سب تحسین سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے اس ایسے موضوعات جو سلگتے ہوئے موضوعات ہیں جن کو ہم محسوس کر رہے ہیں اور ہماری سوسائٹی محسوس کر رہی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک طویل خاموشی ہے, ان کے اوپر گفتگو نہیں کی جا رہی ہے, اور اس کے برے نتائج ہماری سوسائٹی کو گھیرے چلے جا رہے ہیں. آپ نے آج, آپ کے چینل نے ایسے موضوعات کے اوپر بات کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے, تو میرے نزدیک ایک اعلیٰ قدم ہے آپ کا. دیکھیں, ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا, اور دنیا میں بھیجنے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک لائحہ عمل دیا. اس کو کہتے ہیں دین فطرت, جس کو ہم عرف میں دین اسلام بھی کہتے ہیں. اور ہمیں یہ بتلا دیا کہ یہ ایک ڈائریکشن ہے زندگی گزارنے کی جو فطرت کے عین مطابق ہے. اب چاہے تم اس کو شریعت کا نام دے لو, چاہے اسلام کا نام دے لو, مذہبی ڈائریکشن سمجھ لو یا فطرت سمجھ لو, کوئی بھی نام دے دو, بہرحال یہ سب نام اس کے اوپر پورے منطبق ہوتے ہیں. یعنی اس کو خلاصہ یہ ہے کہ تم فطرت کے ساتھ رہتے ہوئے, فطرت پر رہتے ہوئے چلو, فطرت سے اپنی روش کو مت ہٹاؤ. جب عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان فطرتی روش سے ہٹ کر اپنی دنیاوی ترقی کے کسی بھی زام میں یا اس کے کسی بھی ایسی کوشش کرتا ہے جو فطرت سے ہٹ جاتی ہے, تو اس کے بہت سارے برے نتائج سامنے آتے ہیں. اور وہ نتائج کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے. یہ اصل میں اوور تھنکنگ بذات خود مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک مسائل کا پیکیج ہے پورا. اور اس ایک مسئلے کے ساتھ بہت سارے دوسرے مسائل بھی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ڈائریکٹ کوئی آدمی جو ہے اس کے ساتھ پہلا ہی مسئلہ اوور تھنکنگ کا ہو, نہیں. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے جس کو یعنی اس کی پوری ایک کہانی ہوتی ہے. آپ اسے ریلیٹ کرتے ہیں جب انسان سمجھتا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ آگے کوئی رستہ نہیں ہے, تو اس سٹیج پہ بھی وہ اوور تھنکنگ میں چلا جاتا ہے, ایسا ہے؟ دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں بڑی واضح اور دو ٹوک ہیں. کہ ایک صحابی نے کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ذکر کیا کہ یا رسول اللہ, میں اپنے کسی صاحب کا واقعے کے اوپر بہت پریشان ہوں, کاش میں یہ کر لیتا, میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھو, اگر تم اسی اس میں رہو گے لو کہ کاش میں ماضی میں ایسا کر لیتا, تو تم آہستہ آہستہ شیطان کے اعلی کار بن جاؤ گے. اور اس کو میں نے آپ کو پھر ذکر کیا کہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنے جو صلاحیات ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے, اپنے جو دستیاب وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اچھی ایفرٹ کرے, اور اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے کوئی کام کرے, اور اس کے نتائج کو اللہ پر چھوڑ دے. اسی کو قرآن پاک نے کہا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب کوئی تم عزم کر لو کسی کام کو اچھے طریقے سے اپنی کوشش کے مطابق پورا کر لو, پھر اس کے نتائج کو اللہ پر چھوڑ دو. اب اگر تم نتائج کے حصول کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہو گے تو پھر ظاہری بات ہے بہت ساری چیزوں کی ٹینشن کا شکار ہو جائے گا, پھر آپ آٹومیٹکلی جو ہے اوور تھنکنگ کی طرف چل جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سب سے پہلے تو جی میم فری امتیاز اور وینس ٹیم تمام کا بہت شکریہ, اور اس کے ساتھ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ جیسی یہ ایک خوشگوار صبح ہے, ایسی ہی ہزاروں خوشگوار صبح انہیں دیکھنا نصیب ہو. تو اوور تھنکنگ جو آج کا ہمارا موضوع ہے, دیکھیں ہر چیز میں اسلام نے میانہ روی رکھی ہے کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. کسی بھی چیز میں جب آپ زیادتی میں چلے جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. یہاں تک کہ جب ہم کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے, ایک لمٹ ہے, کوانٹٹی ہے. جب ہم نے زیادہ کھانا کھا لیا تو وہ ہمیں, کھانے کا مقصد تو ہمیں طاقت فراہم کرنا ہے, لیکن جب ہم زیادہ کھانا کھا لیں گے تو وہ طاقت فراہم کرنے کی بجائے وہ پوائزن بن جائے گا, وہ زہر بن جائے گا اور ہماری باڈی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا. تو ہر چیز میں میانہ روی, اعتدال, اس کا پہلو ہمیں پکڑ کے رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ آئے. وہ بیان فرماتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا جی میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھی ایسا کیوں، جبکہ تمہارے جسم پر تمہارا بھی حق ہے، لوگوں کا بھی تمہارے ساتھ ایک رابطہ ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، حقوق العباد بھی ہیں، یہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ رات دن میری عبادت ہی کرتے رہیں. دیکھیں انسان کو تخلیق کیا گیا، فرشتے اس کے لیے عبادت کے لیے مخصوص ہیں، لیکن انسان کے ذمہ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں. تو میانہ روی ہمیں جب عبادت میں بھی کہا گیا ہے تو پھر ہر چیز میں ہی میانہ روی کا ہمیں ہاتھ دامن پکڑنا ہے. سوچ کی جب بات آتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ آپ سوچیں، لیکن اس کی ایک لمٹ دے دی ہے کہ آپ نے اس حد تک سوچنا ہے. یہ نہیں کہ آپ ہر وقت ہی سوچتے رہیں. لیکن ایسا بھی ہے کہ آپ کا سوچنے کے اوپر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی بڑی دفعہ سنا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہوتے تھے ایک پنجابی میں بھئی اس کے اوپر ہمارا زور نہیں ہے سوچ کے اوپر. تو آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اگر ہم آٹومیٹکلی اگر یہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئی ہیں سوچیں، تو ہم اس سے کیسے نکلیں گے؟ اچھا دیکھیں، اس میں بہترین حل تو یہ ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں اور تھوڑی سی آپ کی ہیبٹ ہے تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک ہے مثبت سوچ، ایک ہے منفی سوچ. تو ہمیں کم از کم مثبت چیزوں کو سوچنا چاہیے. جب ہم مثبت چیزیں سوچیں گے تو اس سے تعمیری صلاحیتیں جو ہیں وہ اجاگر ہوں گی اور معاشرے کا فائدہ ہوگا، آپ کا فائدہ ہوگا، قوم کا فائدہ ہوگا. لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو منفی کی طرف لے گئے تو وہ ظاہر ہے تخریبی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہوں گی، اور معاشرہ، قوم اور خود وہ شخص، سب سے پہلے تو وہ خود افیکٹ ہوگا نا. پہلے وہ خود پرابلم میں آ رہے ہیں، پھر وہ معاشرے کو پرابلم میں ڈال رہے ہیں، اور وہ بڑے لیول تک چلتا جائے گا. تو اس لیے اگر سوچنا ہے، سوچنا چاہیے، لیکن اس کو ایک حد تک، اس کے بعد آپ منفی چیزوں کو نہ سوچیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ نے بھی اوور تھنکنگ کی ہے؟ میرا خیال ہے ہر انسان کی زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج پہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ تھنکنگ سے اوور تھنکنگ میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ لائف ہو، چاہے وہ آپ کی پھر پریکٹیکل لائف آگے سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ جی بالکل. دیکھیں جیسے ابھی آپ نے ایک شروع میں ایک بڑا اچھی آپ نے اگزامپل دی کہ وہ جو بچہ ہے وہ گلاس والا کہ جو وہ مسلسل وہ تھک جائے گا. تو دیکھیں جب کوئی بھی شخص، ماضی میں ہمارے ساتھ تلخ تجربات ہوتے ہیں، لیکن ان تلخ تجربات کو ہم جیب میں لے کر گھوم نہیں سکتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پھلوں کا ایک ٹوکری لے کے جاتا ہے، اور ان پھلوں کی، تازہ پھلوں کی ٹوکری میں ایک آدھ گندا پھل بھی آ جاتا ہے. تو اگر اس گندے پھل کو ہم ہر وقت اپنے ساتھ ہی لے کے گھومتے رہیں گے تو وہ اگلے دن اور خراب ہو جائے گا، تیسرے دن وہ بو مارنا شروع کر دے گا، اور چوتھے دن تو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ ہی نہیں سکتے. اسی طریقے سے جو تلخ حقائق، جو تلخ تجربات ماضی میں کسی بھی شخص کے حوالے سے ہمارے ساتھ گزر گئے، فیملی میں گزر گئے، کسی اور آپ کی پریکٹیکل فیلڈ میں گزر گئے، تو ان کو وقتی سوچیں، اس کے بعد ان کو کک آف کریں. اگر آپ ان کو کک آف کر دیں گے تو پھر آپ ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گے. ہر شخص اوور تھنکنگ کرتا ہے، اس کے ذہن میں مختلف وہمات گزرتے ہیں، لیکن ان کو آپ فوراً سے کک آف کریں گے تو آپ اچھی زندگی گزار سکیں گے. اور اگر ان کو اپنے اوپر بوجھ بنا لیں گے تو پھر آپ ہر وقت پریشان ہی رہیں گے. احمد صاحب، آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے آپ اوور تھنکنگ میں گئے ہوں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اوور تھنکنگ کو ہم کہتے کس کو ہے نا. تھنکنگ، اوور تھنکنگ کے درمیان جو فرق ہے نا، اس کو بنیاد کو سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کسی چیز کو مسلسل آدمی سوچتا رہے تو یہ اوور تھنک نہیں ہے. مسلسل سوچنا کسی چیز کو، یہ اوور تھنکنگ میں نہیں آتا ہے. ایک آدمی کسی معاملے کے اندر شکار ہے کسی معاملے کا، یا کسی معاملے کے اندر ڈیپ اس کو تھنکنگ میں ہے، اس کے نتائج کو سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں مزید اچھائی کو سوچ رہا ہے، تو اس کو اوور تھنکنگ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو مطلوب ہے. قرآن پاک نے اس کو کہا ہے کہ اگر ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یا ہم نے یہ پلان کر لیا، اس کے بارے میں ایک بار سوچ لیا، 2 بار سوچ لیا، 3 بار سوچ لیا، ایک دن سوچ لیا، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اوور تھنکنگ. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اب ہمارے ذہن میں کھانا کھاتے ہوئے بھی وہی ہے، ہمارے ذہن میں فیملی کو ٹائم دیتے ہوئے بھی وہی ہے، اگر ہم کہیں فرینڈس کے ساتھ گئے، یہ اوور تھنکنگ ہے. جی میں اسے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک اوور تھنکنگ کا مطلب اگر آپ اپنی ایک سوچ میں مسلسل سوچ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے نتائج میں مسلسل آپ آگے جا رہے ہیں، یہ اوور تھنک نہیں ہوگی. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک مخصوص چیز کو آپ بار بار سوچ رہے ہیں اور ایک پوائنٹ پہ جا کے آپ واپس ہوتے ہیں،
پھر آپ اس چیز کو دوبارہ سوچتے ہیں, پھر پیچھے آتے ہیں, پھر سوچتے ہیں. یہ اوور تھنکنگ ہے, یہ چیز آپ کو آہستہ آہستہ مینٹلی بیمار کر دیتی ہے. بیمار کر دے گی, تو بالکل. اس چیز کا خیال کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے. ظاہر بات جب تک آدمی ان چیزوں کی ٹریننگ نہیں لیتا ہے, ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے, اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے, تو ہر فرد اس کا شکار ہو جاتا ہے. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنے ان اساتذہ اور ٹیچرز کا جنہوں نے ہمیں فیوچر پلاننگ کے ٹولز سمجھا کے, ہمیں توکل کا صحیح مطلب سمجھا کے ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کی, اور ہمیں بتلایا کہ اگر ہم توکل کا صحیح مطلب سمجھ لیتے ہیں یا فیوچر پلاننگ کے ٹولز کو یوز کر لیتے ہیں, اپنی زندگی کو تنظیم میں لے آتے ہیں, اس کا نظم, اس کو مینیج کر لیتے ہیں, تو ہم ان سب چیز سے بچ سکتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے ان کو یوز کیا, اور اسے اللہ. اچھا احمد صاحب, آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ تعلیمی, دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں, دونوں میں آپ ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں, اور کتنے عرصے سے جو ہیں آپ ان دونوں کو ساتھ اور اکٹھا لے کے چل رہے ہیں؟ میں 2007 کے اندر ملتان سے سفر کیا تھا کراچی, ہمارے مملکت پاکستان کی مشہور دینی درسگاہ جامعۃ الرشید کراچی گیا تھا, اور اس کے پیچھے یہی ویژن تھا کہ میں دونوں تعلیموں کو ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتا تھا, کیونکہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اس کے اندر یہ دونوں قسم کی تعلیم کے ماہرین پائے جاتے ہیں. تو یہی فیصلہ تھا. 2007 سے لے کر 2016 تک میں نے وہاں تعلیم حاصل کی, درس نظامی پڑھا جس کو ہمارے اس میں عالم بننا کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی, اور اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس کے اندر, ساتھ ساتھ پہ وہیں سے میں نے ماسٹرز کی ہے. اور وہیں سے یہ سوچ ملی تھی کہ دونوں تعلیموں کا جو اس وقت تفریق ہے یہ معاشرے کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے, ہمیں اس تفریق کو پاٹنا ہے, اور ہمیں ان دونوں تعلیموں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنا ہے. میں آج یہاں جو موجود ہوں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اس ادارے کی انتظامیہ کا, اپنے اساتذہ کا, کہ انہوں نے ہمیں یہ سوچ دی. اس کے بعد 2016 میں یہاں ملتان آیا. اس کے بعد میں نے ایم فل کیا باودی سکیا یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز کے اندر, اور یہ پاکستان کی ہماری تاریخ کے اندر اسلامک بینکنگ کے اندر پہلا موقع تھا کہ سکوک کے اوپر کام کیا گیا. تو الحمدللہ وہ ہمارے سپروائزر تھے ڈاکٹر عبدالقدوس صاحب صاحب, ان کے ماتحت میں نے یہ کام کیا, اور اس کے بعد تقریباً اب پچھلے 5-6 سال سے میں اسی شعبہ تعلیم سے منسلک ہوں. اور ایک یہ بڑا اللہ پاک کا احسان رہا ہے مجھ پر کہ ہمارے ملک کے اندر جو تینوں نظام ہے تعلیم ہے, مدرسہ ایجوکیشن ہے, اسکول ایجوکیشن ہے, یونیورسٹی ایجوکیشن ہے, میں ٹو ٹائم تینوں سے منسلک ہوں, اور تینوں میں بطور استاد بھی ہوں اور بطور تنظیم بھی وہاں پہ ذمہ داری ہیں میری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اللہ پاک کا احسان اور والدین کی دعائیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے کہاں پر آ کے ایسا محسوس کیا احمد صاحب کہ دنیاوی اور دینی تعلیم کو میں نے ایک چھت کے نیچے لے کے آنا ہے؟ آپ نے کوئی اپنے ارد گرد فرینڈز میں دیکھا, معاشرے میں کوئی ایسی جگہ دیکھی کہ جہاں پہ دنیاوی تعلیم پہ تو فوکس کیا جا رہا ہے لیکن دینی تعلیم پہ نہیں؟ ظاہری بات یہ تو ہمارے اس وقت معاشرے کا المیہ رہا ہے پچھلی, اگر ہم یعنی آخری جو یہ دہائی ہے اس کو نکال دیں تو اس سے پیچھے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ تعلیمی نظام کے اندر اتنی بڑی تفریق تھی, یہ مولوی اور دوسری طرف مسٹر ملا اور مسٹر کی جو تفریق تھی اس کے نتائج ہم دیکھ رہے تھے, اور اتنے اس نتائج بد تھے کہ اس کے بہت معاشرے کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ تھی. تو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں, اور ہم اپنی دینی ہسٹری یعنی ہمارے جو نظام تعلیم کی ہسٹری ہے, یا ہم اپنے جو دینی یعنی ہمارا دین جو ہے وہ اس چیز کو تفریق کو نہیں تسلیم کرتا, یہ سب کو ہمیں معلوم تھا, لیکن عملاً ایسا قدم اٹھایا نہیں جا رہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری مملکت پاکستان میں یہ قدم اٹھانے کی سب سے پہلے توفیق جو ہے منظم طور پر وہ جامعۃ الرشید کراچی اس ادارے کو دی, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے صف اول کا ادارہ ہے جو دونوں تعلیموں کو ایٹ اے ٹائم بڑے منظم انداز سے لے کے چل رہا ہے. بلکہ میں ذکر یہاں کروں اپنے قارئین کے لیے کہ اس وقت ہمارے پاکستان کا غالباً واحد ادارہ ہے جو اسکول بورڈ بھی خود رن کر رہے ہیں, اور کالج بورڈ بھی ہے, یونیورسٹی بھی اپنی ہے, اور مدرسہ بورڈ بھی اپنا ہے, اور ایسے لوگوں کو آگے لا رہے ہیں جو دونوں تعلیم کے ماہر ہیں. تو ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم تبدیلی دیکھیں گے اس حوالے سے. خورشید صاحب, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسے انہوں نے بولا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے میری خواہش تھی کہ ہو جائیں, تو کیا یہ ہے آج کل ہمارے اسکولز میں, ہمارے ایجوکیشن جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صبح کے ٹائم تلاوت ہو جاتی ہے, اس کے بعد ختم. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کلاس کے اندر یا جمعے کے دن ہی کچھ ایک پیریڈ ایسا ہوتا تھا کہ ناظرہ جو ہے بچوں کو پڑھایا جاتا تھا, اب وہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں, یہ بڑا اہم بات ہے کہ ایک چھت کے نیچے دو چیزوں کو جمع کرنا, کیونکہ
نکات زیادہ ہیں, تنقید کرنے والے زیادہ ہیں, بالکل ایسے ہی. اور اس کا حل نکالنے والے کم لوگ ہے. کم ہیں. حالانکہ وہ اقبال کا شعر ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل نے ہر وقت تنقید ہی کرتا رہنا, ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, ایسا کرو. جس نے کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے. اچھا خیر, اب تو بہرحال اسکولوں میں کالجز میں باقاعدہ آپ ناہم دہام میں دیکھیں, وہ تو ترجمۃ القرآن وہ تو اسلامیات میں ہے نا, وہ 4-5 صورتیں ہیں, اس کے بعد ان کا ترجمہ ہے اور بس. نہیں, پہلے صرف اسلامیات تھی. یہ اب یہ شروع ہوا ہے کہ ترجمۃ القرآن, جس میں 12-13 صورتیں ناہم میں ہیں اور اسی طریقے سے کوئی 12-15 صورتیں داہم میں ہیں. یہ بھی پہلی بار ہوا ہے, ورنہ ناظرے کو تو ہم لوگوں نے دوسرے لفظوں میں ایک مذاق بنایا ہوا تھا. جس بچے کو قرآن مجید آتا بھی نہیں تھا, ناظرے میں اس کے نمبر لگ جاتے تھے. بالکل ایسا ہی ٹھیک ہے, مطلب ہم اس کا کوئی ٹیسٹنگ سسٹم نہیں ہے, بس ایک استاد ہے, وہ آ رہا ہے, ایک ایک لائن سن رہا ہے اور نمبر لگاتا اور جا رہا ہے. ٹیچرز باقاعدہ یہ بولتے تھے کہ یہ ہمارا جو ہے ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. اور اب بھی بولتے ہیں کہ جی ترجمۃ القرآن نہیں, یہ تو ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے. اور دوسرا اس پر فوکس بھی نہیں کیا جاتا, سائنس سبجیکٹس پر فوکس کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ آرٹس کے جو سبجیکٹ ہیں, جس میں اردو آ جاتا ہے, جس میں اسلامیات آ جاتا ہے, جس میں ترجمۃ القرآن آ جاتا ہے, مطالعہ پاکستان آ جاتا ہے, اس کو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں اس میں پاس ہو ہی جائیں گے, اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یا بچہ خود سے ہی کر لے گا یہ سبجیکٹ. کو فزکس پہ فوکس کریں, کیمسٹری پہ فوکس کریں, میتھ پہ فوکس کریں, اور اس میں بھی وہی رٹا اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں سے پڑھ لکھ کے افراد ہمیں میسر آتے ہیں, وہ کوئی اعلیٰ پائے کے استاد نہیں ہوتے, شاگرد نہیں ہوتے. آپ دیکھیں ڈگریاں ہوتی ہیں, لیکن ڈگری ہولڈرز کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اور ایک ایسا دور تھا جب آپ ترجمہ لکھتے تھے کسی بھی صورت کا, تو اگر اس کے اندر سے ایک انورٹڈ کوماز بھی غلط لگ جاتے تھے تو وہ آپ کا جو ہے اس میں آپ کی نمبر کی کٹنگ ہوتی تھی. لیکن اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں, آپ انورٹڈ کوماز کی کیا بات کریں, اگر انہوں نے کانسیپٹ وہ والا لکھ دیا, ان کے پورے نمبر آ جاتے ہیں. ایسے ہے. حالانکہ واوین, انورٹڈ کوماز کو اردو میں ہم واوین کہتے ہیں. کوئی قول ہم نے لکھنا ہے, کوئی حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے, کوئی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے, اس کو ہم نے واوین میں لکھنا ہے کہ یہ اسپیسیفک بات ہے, اس میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو وہ کوماز کا مطلب ہی یہ ہے. لیکن وہ گرامیٹیکل چیزیں تو کیا کسی نے دیکھنی ہے کہ وہ روٹین کی چیزیں بھی اس حوالے سے نہیں دیکھتے. ان کتابوں کو, ان موضوعات کو سیریس لیے ہی نہیں جاتا جس کے لیے ضرورت ہے. بلکہ احمد حماد صاحب کا بہت شکریہ, اور میں ان کو بلکہ مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے یہ جو سٹیپ اٹھایا اور اس طریقے سے یہ جو چیزیں کروا رہے ہیں اپنے ادارے میں, مدرسے میں, جہاں جہاں ان کا تعلق ہے, تو یہ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں. یہ قابل فخر بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. اور ناظرین کو بھی چاہیے کہ دیکھیں قرآن مجید کو وہ ایک اسپیسیفک سبجیکٹ لیں. پہلے ہمارے دور میں ہوتا تھا والدین, اسپیسیفک سبجیکٹ نہیں, وہ ہمارے لیے لازم ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے پہلے ہی بتا دی تھی, وہ اب ہمیں کسی جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے, کوئی ہمارے اوپر جیسے کوئی وائرل انفیکشن آ جاتا ہے, تب جو ہم وہ اپناتے ہیں وہ قرآن پاک میں پہلے ہی موجود ہے. سورہ یاسین کے حوالے سے آپ دیکھیں, اس کو تو آپ اسپیسیفک سبجیکٹ نہیں, اس کو تو کمپلسری آپ لیں, پہلے یہ پھر بعد میں دنیاوی تعلیم. لوگ ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں. میں تھوڑا سا منظرنامہ بیان کرتا ہوں اپنے قارئین کے لیے کہ ہم نے وہ دور دیکھا ہے جب قرآن پاک پڑھنے والے یا دینی علوم حاصل کرنے والے لوگ اور عصری علوم حاصل کرنے والے لوگ درمیان آپس میں ایک دوسرے کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. لیکن ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ آج ہم وہ دور دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں علوم ایک ہی یعنی امبریلا کے انڈر جو ہے نا, ایک ہی چھت کے نیچے یہ دونوں علوم پڑھائے جا رہے ہیں. بلکہ میں آپ کو ذکر کروں کہ اس وقت ہمیں بڑی کمزرفی ہوگی اگر ہم اپنی حکومت کے اس اقدام کو نہ سراہیں کہ تمام تعلیمی اداروں کے اندر پرائمری سے لے کر ماسٹر لیول تک قرآن پاک کی تعلیم کو نہ صرف لازم کر دیا گیا ہے بلکہ اس کی آؤٹ لائنز پراپر تیار کی گئی ہیں, اس کے سلیبس تیار کیا گیا ہے. مطلب لازمی تو قرار کر دیا گیا ہے, لیکن اس کے پیچھے چیک اینڈ بیلنس بھی تو رکھنا ہے نا. چیک اینڈ بیلنس بہت مضبوط قسم کا بنایا گیا ہے. میں آپ کو یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ اقدام ہمیں سراہنا چاہیے, اور یہ واقعی ہمارے ہاں یہ معلومات ابھی نہیں ہے عوام کے پاس کہ بہت, میں نے کہا کہ آؤٹ لائنز بنا دی گئی ہیں, کریکولم تیار کر دیا گیا ہے, پڑھایا جا رہا ہے, ٹیسٹ سسٹم ہے, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے. اور اصل میں اس سے بھی اگلا قدم اٹھایا جانا باقی ہے. وہ میں ذکر کر دوں کہ ہمارے حکومت کے پلانز میں اس وقت یہ ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر قرآن پاک کی تعلیم پڑھانے کے لیے یہ لازم نہیں ہوگا کہ کوئی قاری صاحب ہی بلائے جائیں.
کوئی عالم صاحب ہی بلائے جائیں، بلکہ ایسے افراد اس سسٹم سے تیار ہوں گے جو ایک طرف فزکس کے، بایو کے، کمپیوٹر کے ماہر ہوں گے اور دوسری طرف دینی علوم کے ماہر ہوں گے. وہ ان دونوں کو کمپائل کر کے جب پڑھائیں گے تو وہ قرآن پاک کی تعلیم کے جو حقیقی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ نکل کے ہمارے سامنے آئیں گی. اس میں بہت اچھا کام شروع ہو چکا ہے. احمد صاحب، یہ جو ایک پین آیا ہوا ہے، کوئی اس طرح کے ٹیوٹرز آئے ہوئے آن لائن، کیا آپ اس میں دینی تعلیم پرفیکٹ طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ اگر میں آپ کے سامنے یہاں میڈیکل کی بکس رکھ دوں اور میں کہوں کہ میں ان کو پڑھ کے ڈاکٹر بننے والا ہوں، تو پھر میں کہوں، اعلان کروں کہ میں نے ساری بکس پڑھ لی ہیں اور اب آپ میں ڈاکٹر ہو گیا تو آئیں مجھ سے علاج کرائیں، تو یقیناً کوئی بھی میرے پاس علاج کے لیے نہیں آئے گا. یہ تو دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب تک ہم ماہرین فن کے سامنے نہیں بیٹھتے ہیں، ان سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی اس فن کا ماہر ہمیں نہیں کہتا ہے. اس میں ایک بات اور ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ جیسے دیکھیں سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، سورہ یاسین ہمارے گھروں میں اس وقت پڑھی جاتی ہے، اکثر گھروں میں سوائے چند کے جن کی روٹین ہے وہ صبح اٹھ کے تلاوت کرتے ہیں، نماز ہے، پورا اہتمام ہوتا ہے، ورنہ اکثر گھروں میں جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے نے نہیں بھی مرنا، وہ سورہ یاسین سن کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھئی میری اب روح پرواز کرنے والی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا علامہ اقبال نے کسی نے علامہ اقبال سے یہ سوال کیا تھا کہ جی سورہ یاسین وہ پڑھی جاتی ہے، وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ مرنے والے کی جو روح ہے وہ آسانی سے نکل جائے. تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، انہوں نے کہا اس میں شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی تو اس سے روح اس کی آسانی سے نکل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید زندہ لوگوں کے لیے نازل کی ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے مرنے کا کام لے رہے ہیں. تو ہمیں جو یہ دینی تعلیمات ہیں اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی بھی کرنا چاہیے، اور اس کو جب تک ہم اہمیت نہیں دیں گے تو ہمارا معاشرہ کبھی بھی ایک اچھے لیول پہ آ ہی نہیں سکتا. اور کتنے گھر ہیں، آپ دیکھیں کتنے گھر ہیں جہاں صبح اٹھ کر باقاعدہ پہلے کی جو والدین ہوتے تھے، خاص طور پہ جو مائیں ہوتی تھی، وہاں پہ تو صبح تلاوت کی آواز گونج رہی ہوتی تھی. ایسا جو باپ ہوتے تھے وہ بھی بہت زیادہ آگے ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو آواز دے رہے ہوتے تھے، اور بچے ان کے پیچھے جا رہے ہوتے تھے مسجد وضو کر کے کہ میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے سارے آ جاؤ، اور پھر واپس جو ہے وہ اکٹھے آتے تھے. لیکن اب ہم اس چیز سے بہت دور ہو گئے. ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے، لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس، اور چلتے ہیں ہمارے صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مدرسے میں تعلیم کا کیا معیار ہے؟ جی میں اس وقت جس ادارے کو رن کر رہا ہوں ہمارے ہاں ملتان میں، تو اپنی نوعیت کا اس لحاظ سے ایک منفرد ادارہ ہے جس نے بچوں کو یعنی دونوں تعلیمات کو ایک جگہ انتظام کیا ہے. مثلا ہمارے ہاں ایک عمومی طور پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے بچوں کو والدین چھوڑ دیتے تھے کہ جن کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں. تو ہوتا یہ تھا کہ قاری صاحب کے پاس، استاد کے پاس جب وقت ہوا انہوں نے سبق پڑھا دیا، ورنہ باقی ان کی توجہ حفظ کے بچوں کی جانب ہوتی تھی کیونکہ وہ سینئرز ہوتے تھے. تو اس دورانیے میں بچے کا وقت بھی بہت ضائع ہو رہا ہوتا تھا اور وہ خاطر خواہ نتائج نہیں نکل رہے ہوتے تھے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جو ناظرے کا شعبہ تھا ہم نے اس کو تھوڑا ماڈریٹ کیا اور اس کی کلاس ٹائمنگ رکھی 90 منٹس کی. 90 منٹس کی کلاس کے اندر جو ٹیچر ہیں وہ ہم نے ارینج کیے جو یونیورسٹی گریجویٹ بھی ہوں اور ان کی اسپیشلائزیشن ہو قرات کے اندر، اور وہ اس فن کے ماہر ہوں، اور اس کے بعد وہ بچوں کو تھرو بائی وائٹ بورڈ پڑھائیں. تو اس کو مکتب تعلیم قرآن کے امبریلا کے نیچے ہم اس کو رن کر رہے ہیں.
دوسرا حفظ کا تھا، حفظ کو تو جو ہمارا پراپر تھرو چینل ہے. اس کے بعد مسئلہ آتا تھا کہ حفظ کے بعد بچوں کا ایک گیپ پیدا ہو جاتا تھا کہ اس ایج کے بچے اسکول میں 8 کلاس تک پہنچ چکے ہیں، یہ بچے حفظ کرنے کے بعد پیچھے پرائمری کی استعداد بھی حامل نہیں ہے. تو اب اگر یہ اسکول جاتے تھے تو 2 کام ہوتے تھے، یا تو یہ اپنا حفظ قرآن بھی بھلا دیتے تھے احساس کمتری کی وجہ سے، یا یہ کرتے تھے کہ یہ اسکول میں جانے کے بعد ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو پھر یہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے تھے. تو ہم نے ان کے لیے یہ کیا کہ ایسے بچے جو حافظ قرآن ہوں، 13 سال یا اس کے لگ بھگ عمر ہو، ہم ان کا ایک کچھ ٹیسٹ لیتے ہیں، ان کے ریٹن ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو 5 سال کا ایک پیکج دیتے ہیں حفاظ ایجوکیشن کے نام سے. اس کے اندر ہم ان کو 2 انٹرنیشنل لینگویجز عربک اور انگلش سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو میٹرک کرواتے ہیں سائنس وتھ سائنس. اور اس دورانیے کے اندر جب بچہ یہ سسٹم سے نکلتا ہے تو اس کا جو کانفیڈینس ہے وہ تھرل کریٹ ہو چکا ہوتا ہے. ظاہری بات ہے وہ 2 انٹرنیشنل لینگویجز کا ماہر ہے، وہ سائنس کے اندر میٹرک کر چکا ہے، اور ابھی اس کی ایج جو ہے وہ عام بچوں کے مطابق ہے. تو وہ معاشرے کا ایک بہت مضبوط فرد بن کے سامنے آتا ہے. اور اس بارے میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ آہستہ آہستہ آگے چلتے ہوئے ہم ان بچوں کو عالم بھی بنائیں گے، اور پلس CSS کی تیاری کرا کے جو ہمارے ادارے ہیں ان تک ان کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. تو وہ والا سسٹم نہیں ہے آپ کے مدرسے میں کہ بچوں کو اگر آپ مسجد میں بھیج رہے ہیں تو پہلے تو ان کو نورانی قاعدے کے اوپر 2 سال، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے وہ 99 نام، اس کے اوپر 1 سال، اس کے بعد پھر وہ نماز شروع ہو جائے گی. یعنی کہ بچہ اس ایج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ماں کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی تک ہمارے بچے نے ابھی تک ناظرہ نہیں کیا. تو ایسا یعنی کہ کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے مدرسے. تو قاری صاحب جو یہ والے رول پلے کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اصل میں پہلے ایک میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ اس سے پہلے ایک معاشرے کی بھی بہت بڑی ناہمواری تھی معاشرے کے اندر، یہ کہ ہم لوگوں نے دین کو مکمل جو معاشرے کے نادار افراد تھے ان کے حوالے کر دیا تھا. وہ بیچارے بذات خود کی اچھی یعنی فیملی بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط نہیں تھا دنیاوی اعتبار سے، وہ بیٹھ جاتے تھے. ہم نے ان کو ماڈرن ایجوکیشن نہیں دی تھی، ہم نے ان کو ٹریننگز نہیں دی تھی، اور ہم نے اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرنا یہ ایک ہم نے یعنی ایک رسم بن گئی تھی. یہ تو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم خوش قسمت ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب ان ساری چیزوں پہ سوچا گیا ہے، ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور اس نئے سسٹم کو بنایا گیا ہے. تو اب تو اللہ کا احسان ہے کہ بہت. لیکن احمد صاحب آپ جیسے کہتے ہیں کہ ٹریننگ ہوتی تھی اور سب کچھ، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس سے میں تھوڑا سا ریلیٹ اس لیے نہیں کرتی کہ آپ نے جب تک اپنا فرض سمجھ کے اپنی ڈیوٹی کو نہیں نہ نبھایا تب تک آپ کی ٹریننگز اور یہ سب چیزیں بھی بیکار جاتی ہیں. اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. آپ جب تک اپنا فرض، آپ کو پتا ہے میرے پاس بچہ آیا ہے، ماں باپ نے بھیجا ہے، میں نے اس کو 100% دے کے ان کی امید پہ بھی پورا اترنا اور بچے کی بھی، دین آپ کامیاب ہوتے ہیں. ادروائز آپ کا ٹریننگ، آپ کا سیکھا ہوا، آپ کا پروفیشن کسی کام کا. ان لوگوں کو اس لیے بلیم نہیں کر سکتے کہ وہ جو ان کو فرض کی حدود سمجھائی گئی تھی نا وہ یہی تھی کہ آپ صبح سے لے کر رات تک ان بچوں کو پڑھائیں گے. وہ پڑھاتے تھے، ان کو نتائج لینا نہیں سکھایا گیا تھا. یہ ٹیکنیکل میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ہے نا وہ یوز کرنا نہیں سکھائی گئی تھی. اس لحاظ سے وہ اپنے کام میں مخلص تھے، لیکن معاشرے کے اوپر اس کے نتائج وہ نہیں آ رہے تھے جو چاہیے تھے. تو ان کو ہم اس لیے بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم نے معاشرے نے ان کو اس لیول تک پہنچایا نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اس میں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ والدین بھی برابر کے ذمہ دار ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں پہلے سب سے جو قریبی رشتہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کا ہوتا ہے. والدہ ایک مخصوص کردار ہے کسی بھی بچے کے کردار کو ڈیولپ کرنے میں. اگر ماں کا کردار اچھا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. اگر وہ بچے کو استاد کے ساتھ ساتھ وہ ذرا بچے پر فوکس کرے تو پھر بچہ جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے. کیونکہ ماں کے بارے میں ہے کہ جن کی یہ دیکھیں ماں کی اہمیت کو وہ سمجھے گا جن کی والدین گزر چکے ہیں، جن کی مائیں نہیں ہیں. جب ایسا ہی کیوں گزر چکا ہے وہی کیوں سمجھے گا؟ کیونکہ اس کو اہمیت اس وقت پتہ لگتی ہے جب وہ اس طرح پیار کرنے والی والدہ ہوتی نہیں، باقی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ والا پیار اس کو نہیں مل سکتا. لیکن خوشی صاحب یہ جیسے کسی نے بولا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ہر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جانے کے بعد ہی اس کی اہمیت سمجھے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی قدر کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نعمت پہ جو اللہ تعالیٰ نے ماں کی صورت میں ان کو دی ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات جب تک وہ ایک شعر ہے کہ جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا. تو ماں جو ہے نا وہ جب رخصت کرتی ہے نا بچے کو، اس کا ایک اپنا لطف اور ایک اپنا ہی مزہ ہے. اچھا جن کی حیات ہوتی ہیں بہت مائیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کچھ مائیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ مائیں ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ گزر جاتی ہیں نا
उसकी अहमियत का अंदाजा असल में तब लगता है, फिर पता लगता है कि यार अब तो कोई उस तरीके से ना मुझे कोई रुखसत करने वाला है, ना वो मुझे प्रोटोकॉल है। अच्छा, और माँ के बारे में आदमी जितना बड़ा मर्जी हो जाए, उसके आगे बच्चे हो जाए, लेकिन अगर उसकी माँ जिंदा है तो वो अपने आप को भी बच्चा ही समझ रहा होता है, और एक खास साया जो है ना वो महसूस कर रहा होता है। तो बहरहाल अच्छा, वालिदैन खासतौर पे माँ, अगर वो जो पहले हमारे पास माहौल था वो माहौल आज भी दोबारा हो जाए। पहले इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, सादा लोग, देहातों में सादा लोग होते हैं, कोई डिग्रियां नहीं होती उनके पास, लेकिन उनका म्यार, उनकी ये चीजें इतनी अच्छी होती हैं कि बच्चे वहां से सीख के फिर आगे मुआशरे में नाम कमाते हैं। हमारे पास जो डिग्रियां लिए हुए वालिदैन हैं उनमें माएँ भी आ गई, जिनके पास आज के दौर में भी देखें ऐसी माएँ भी तो है ना कि अपने मोबाइल में लगी हुई है, बच्चे के लिए आगे आया रखी हुई है। अब तो वो जो उनसियत होती थी, जो प्यार होता था, वो तो है ही नहीं। तो फिर उसके साथ जो मजहबी ये है कि कुरान मजीद और वो तालीम, पहले तो किसी भी तालीम की इब्तिदा ही बिस्मिल्लाह से करवाई जाती थी, बाकायदा कुरान मजीद स्टार्ट करवाया जाता था, जो आपने नौरानी कायदा, और पहले होती थी नमाज हनफी होती थी, मेरे ख्याल है अभी भी वही होती है। अच्छा, लेकिन अब देखें वो चीजें देखने को नहीं मिलती इदारों में कि उस तरीके से बाकायदा। हमने जब पढ़ा था तो हमारे स्कूल में तो बाकायदा, मैंने खैर गवर्नमेंट हाई स्कूल रशीदाबाद मुल्तान से मैट्रिक किया है, तो हमारे वो जो उस्ताद होते थे वो एक अलग से एक हाजिरी की नमाज की वो मिलती थी, और वो उसके ऊपर टिक करते थे कि जी ये फजर की पढ़ी है, जोहर की पढ़ी है, जिस बच्चे ने कौन सी नमाज नहीं पढ़ी वो बाकायदा इस चीज को देखते थे। लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते थे, चार्ट्स आज भी मिलते हैं बच्चों को, वीकली चार्ट्स मिलते हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। लेकिन अब बच्चा जहां कहेगा यहाँ पे अगर गिफ्टिंग मिलनी है तो नहीं भी पढ़ी तो टिक कर दो। उसको, बच्चे को इतना तो पहले समझ होनी चाहिए कि यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल टिक नहीं करना, मैंने झूठ टिक नहीं करना, मैंने पढ़ के उसको टिक करना। तसन्नो, बनावट और दिखावा और रखरखाव की तरफ हमारे मुआशरे ने एक रुख किया हुआ है, जाहिर है जिसके असरात बच्चों पर भी पड़ते हैं, बच्चे वही करते हैं जो वो बड़ों को करता देखते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम का ना एक पुराना अलमिया है कि हम लोग अपनी कोताहियों को फौरी तौर पर किसी तरीके से डाइवर्ट कर दूसरे पे डालते हैं। मॉडर्न जो एजुकेशन की थ्योरी है उसके मुताबिक किसी भी बच्चे की तालीम के अंदर 3 किस्म के लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और उसको पंखे की, फैन की मिसाल दी जाती है कि पंखा अगर चल रहा है लेकिन हवा नहीं दे रहा तो आप कहेंगे यार इसका कोई ना कोई पर टेढ़ है। तो इसी तरीके से अगर एक बच्चा पढ़ रहा है लेकिन वो उसके नताइज खातिर खा नहीं आ रहे तो यकीनन 3 लोगों में से कोई एक लोग कोताही कर रहे हैं, या बच्चे के वालिदैन की कोई कोताही है, या उस्ताद की कोताही है, या खुद बच्चे की कोताही है। फिर उसको हम देखते हुए अगर आगे चले ना कि कोताही किसकी है, किस दर्जे की है, वहीं उसको यानी उस कोताही को हल किया जाए तो हम बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की तालीम और तरबियत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये पुराना तरीकाकार था कि हम बहुत यानी करिकुलम को या तो कह देते थे कि ये ठीक नहीं है, उस्ताद ठीक नहीं कर रहे हैं, माँ बाप ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, हर किसी के कामों को तकसीम कर दिया गया है कि माँ बाप के ज़िम्मे क्या काम है वो उनको बता दिए गए। अब मॉडर्न जो यानी तरीका तालीम है उसमें ऐसा ही है, बताया जाता है वालिदैन को कि आपके ज़िम्मे ये काम है, बच्चे के ज़िम्मे ये काम है, और उस्ताद के ज़िम्मे ये काम है। फिर तीनों की अलग अलग रिपोर्ट्स तैयार होती हैं, और एट द एंड अमूमी तौर पर मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं जिसमें बताया जाता है कि इन तीनों के अंदर से किसने कहां पर कमी की है और उसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। लेकिन शर्त ये है कि वो माने भी कि हाँ हमसे वाकई ही में यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। उनको मनवाने का भी आसान हल है क्योंकि ट्रेनिंग्स हैं, मनवाने के लिए भी अब ट्रेनिंग्स हैं। तो हमारे साहब हम ये तो ट्रेनिंग देने में ही रह गए, पहले पेरेंट्स को, फिर टीचर्स को, फिर अपनी ट्रेनिंग। अच्छा, फिर से अगर खराब हो गई या आपके ऊपर किसी ने ब्लेम कर दिया कि टीचर, फिर आप दोबारा से शुरू करेंगे, नहीं आपकी है, फिर आप उसको ट्रेनिंग। ये सिस्टम है, हमें खुद से सोचना है कि हमने अपने बच्चे का फ्यूचर जो है कैसे सिक्योर करना है और अच्छा करना है। इंटरनल सेटिस्फेक्शन इंसान को तब होगी, वो दिली तौर पर मुतमईन तब होगा जब वो अपने फर्ज के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज पूरा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले देखिए, हम क्या सोचते हैं कि यार अफसर ने चेक करने आना है तो फिर हमारी एक्टिविटी किसी और तरह से है, लेवल और हो जाता है उसका। लेवल और हो जाता है। अच्छा, किसी ने चेक नहीं करने आना तो फिर हम किसी और तरीके से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने जहन में ये नहीं बिठा लेंगे कि मैं रिज़्क़े हलाल कमा रहा हूँ और मैंने आगे भी जाके जवाब देना है। ये वही बात है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि ट्रेनिंग का और किसी चीज का कोई अमल दखल नहीं जब तक आप अपनी ड्यूटी को फर्ज समझ के नहीं निभाएंगे। ट्रेनिंग इंसान की फितरत है कि इंसान अपनी कोताही को तस्लीम करने में हमेशा कतराता है।
ہے تو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ دیکھیں یہ پوری اس کے اوپر زندگی گزرتی ہے. ہر انسان کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو صحابہ کرام کی ان کی تربیت کی جو دور اگر ہم اس کو دیکھیں وہ ہر لمحے میں تربیت کرتے تھے. ایسا نہیں ہو کسی لمحے پہ پہنچ کے یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری تربیت ہو گئی ہے, نہیں, پھر ایک لمحہ آتا تھا وہ پھر ان کو ایک سٹیپ آگے لے کے آتے تھے. سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے. دیکھیں وہ ہے ایکسرسائز. اور ٹریننگ اصل میں کیا نام ہے, ٹریننگ کیا چیز ہے کہ آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں ہیں ان کو آپ نے مزید نکھارنا ہے, یہ ٹریننگ ہے. اصل میں تو پہلے تو آپ کو بیس آپ کی صحیح ہونی چاہیے نا, پھر آپ بہتر سے بہتر کی طرف جائیں گے. لیکن اگر ہم بیس جو بنیادی چیز ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ ایک اچھا پرفارم کرنا ہے, اگر ہم وہ نہیں کر رہے تو آپ اس کو ہزار ٹریننگ کرا لیں, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کے اندر یہ چیز یہ صلاحیت ہے کہ آپ نے بہتر کرنا ہے, پھر آپ ان ٹریننگ سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور پھر آپ اپنے مزید پالش ہو جائیں گے. اچھا ہمارا صاحب آپ کا کوئی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دینی اور دنیاوی ایک ہی چھت کے نیچے ہمارے وہاں تعلیم دی جا رہی ہے, کوئی ہاسٹل ہے, ہاسٹل وغیرہ کا بھی ہے, تقریباً 150 اسٹوڈنٹس ہاسٹلائز ہیں وہاں پر. اچھا ایک اور چیز جو مدرسوں میں دیکھی جاتی ہے, تشدد. یہ قاری صاحب اتنا کچھ ہونے کے بعد جب اسکولوں میں تو ہٹ گیا جی, باہر لکھ دیا مار نہیں پیار ہر چیز ہے, تو ہم یہ کیوں آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ایک قاری صاحب نے بچے کے اوپر تشدد کیا, اور تشدد بھی بہت کوئی خطرناک قسم کا, تو یہ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے میں کیوں ملتے ہیں؟ آپ میں قاریوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے یا بچے زیادہ تنگ کرنے لگ گئے؟ نہیں, میں اس کو ذکر کروں کہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ میں آپ کے سامنے تینوں نظام تعلیم سے اس وقت منسلک ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سفید کپڑے کے اوپر دھبا زیادہ نظر آتا ہے. میں سارے دن اسکول میں بھی ہوتا ہوں, یونیورسٹی کو بھی دیکھتا ہوں اور وہاں کے حالات کو دیکھتا ہوں. سچ یہ ہے کہ اگر وہ سب چیزیں کیمرے کے سامنے ہیں تو شاید پھر دکھانے کے قابل ہم نہ ہوں, لیکن وہ ہمارے ہی ادارے ہیں, ہمارا ہی نظام تعلیم ہے. دراصل ہم لوگوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا ہے کہ مدرسے کے اندر اگر ایک تھپڑ بھی لگے گا تو ہم اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے اور باقی جگہوں کو نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہرحال مسئلہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ماہرین جو نفسیات ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو مسائل انسان کے ہوتے ہیں نا وہ انسان کی طبیعت کے اوپر بہت اثر انداز ہوتے ہیں. ہم نے اپنے مدارس کے اندر عمومی طور پر اپنی مذہبی بلکہ اپنے مذہب کو ہم نے معاشرے کے ان افراد کے حوالے کر دیا جن کو ہم نے دنیاوی اعتبار سے بالکل نادار رکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک شخص ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں ایک گھر کی ماسی کے برابر, اور ہم اس سے کام لے رہے ہیں تعلیم جیسا اعلیٰ, پھر ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجے کے مطابق پڑھائے گا. ہم خود غلطی پر ہیں. ہم ان کو کہیں کہ پڑھائی آپ کے ذمہ ہے, آپ کی ضروریات ہمارے ذمہ, معاشرہ اپنے ذمہ لے. آپ دیکھیں ہماری تاریخ کے اندر, پوری ہندوستان کی تاریخ ہے, تاریخ فرشتہ, آپ اس کو پڑھیں, دیگر تاریخ کے ان کے اندر, کہ ہوتا یہ تھا کہ علاقوں کے بڑے سردار وڈیرے وہ جو علماء اہل علم ہوتے ان کو کہتے تھے کہ آپ کا کام پڑھانا ہے, ہم نے آپ کے نام جائیدادیں کر رکھی ہیں, آپ کے نام باقاعدہ فنڈز ریلیز کر رکھے ہیں, آپ کو گھریلو معاشی کو تنگی نہیں ہوگی. تو وہ اپنے پورے وسوخ کے ساتھ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. اس کا آنسر میرے جواب کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوگا کہ تشدد کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوگا؟ یعنی کہ سیلریز پہ اور فنڈنگ پہ اس سے کنیکٹ کریں آپ؟ فنڈنگ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے, میں نے آپ سے ذکر کی کہ ایک استاد ہے جس کے ساتھ گھریلو مسائل ہیں, معاشی مسائل ہیں, وہ حل نہیں ہو رہے ہیں, اور آپ نے اس کا پورا ٹائم لے رکھا ہے ایک ادارے کے اندر, تو پھر کیا وہ تشدد کرے گا؟ نہیں, تشدد نہیں کرے گا. اس کے آٹومیٹکلی بات ہے کہ اس کے اندر ایک غصہ کریٹ ہو رہا ہے, اس کو نکالنے کا موقع نہیں مل رہا, وہ اس کے سامنے منظر یہی ہے. اچھا یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ایک دہائی پہلے تک کی ہے, اب نظام بدل چکا ہے. اب آپ اداروں کے اندر آئیں, آپ آ کے دیکھیں, میں نے آپ سے ذکر کیا میرے مثلا ہمارے ادارے کے اندر جو اساتذہ ہیں ان کی آپ ایجوکیشن دیکھیں, وہ یونیورسٹی کے گریجویٹس بھی ہیں, وہ عالم بھی ہیں, وہ اسپیشلسٹ قراءت کے اندر اسپیشلائزیشن بھی ہے ان کی, اور اس کے بعد وہ اچھے خاندانوں کے بچے ہیں. تو اب ہمارے ہاں مجھے خیال نہیں ہے کہ ایک تقریباً دہائی گزر چکی ہے, میں سسٹم میں ہوں, ہمیں اس قسم کی شکایات نہیں ہے. تو مجھے لگا کہ ہمارے دیگر اداروں کو بھی یہ تجربہ کرنا چاہیے. یعنی کہ اگر اس سے پہلے جتنے ہم نے تشدد کے واقعات سنے ہیں وہ مولوی صاحب کا, قاری صاحب کا اپنا فرسٹریشن تھی جو اس نے وہ سامنے والے بچے پہ نکالی, اور ہم نے اس لیول تک کے جو ہیں وہ واقعات دیکھیں. اس میں میں شامل کروں گا حماد صاحب, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ دیکھیں اصل میں فرسٹریشن اس نے نکالی, لیکن پہلے نمبر پر تو استاد اس کا مطلب ہے کہ اپنا مقام کھو چکا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ استاد کے پاس شاگرد پڑھنے جاتے تھے, یہاں تک کہ شاہجہان جو برصغیر میں مغل بادشاہ گزرا ہے پورا وہ تو حکمران تھا, اس نے کسی عالم کو بلایا کہ جی میرے بیٹے کی تربیت کے لیے, اس وقت عالم بھی ماشاءاللہ اچھے ہوتے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا.
اور آج کل تو آپ دیکھیں ٹیوٹرز اویلیبل ہیں, جگہ جگہ آپ کو چارٹ لگیں گے کہ جی وہ گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں. مطلب استاد نے اپنا معیاری کھو دیا دوسرے لفظوں میں. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے وہ کوئی فنانشلی پرابلمز ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ اپنے اس لیول کو تو نہ گروائیں. دوسرا, اگر اچھا آپ کے پاس سہولیات کم ہے, چیزیں کم ہے, تو میں اگر ہماسا فتویٰ نہ لگائیں تو میں یہ ضرور کہوں گا, کیونکہ ایک تو اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ ہے نا, تھوڑا سا ہم نے کسی مولوی کے لیے یا وہ بات کر دی, فتویٰ جاری ہو گیا. سر سید احمد خان ایجوکیشنسٹ ہے, ہر ان کے بارے میں ہر کالج اسکول یونیورسٹی میں ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. سر سید احمد خان, ان کے اوپر 67 کفر کے فتوے لگے تھے, اور آج ان کو دنیا مانتی ہے. علامہ اقبال اچھا, شاعر اور ایک مشرق, اور چیز, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, ایک اور چیز ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو فتوے ہوتے ہیں مولویوں کے وہ دوسروں کے لیے ہوتے ہیں. Is it true؟ ہاں جی دیکھیں اس میں میں کرتا ہوں, پھر ہم صاحب سے پوچھتے ہیں. علامہ اقبال نے شکوہ نظم لکھی تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا مولوی صاحبان نے کہ یہ تو کافر ہے, اللہ سے شکوہ کر رہا ہے, کیوں ضیاکار بنوں, سود فراموش رہوں, فکر فردا نہ کروں, ہم محو غم دوش رہوں, پوری ایک نظم ہے شکوہ. ٹھیک ہے, اچھا کہ جی شکوہ لکھی, کافر ہے یہ, اللہ سے شکوہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے, اللہ جس حال میں رکھے خوش وہ رہنا ہے, چاہیے, ہاں. خوش رہنا چاہیے. اچھا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے کہ جس اس کو, لیکن آپ کسی اور پہلو سے دیکھیں نا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر جب وہ جواب شکوہ لکھتے ہیں علامہ اقبال, پھر وہی ملا صاحبان مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ تو ولی آدمی ہے. جب اس نے جواب شکوہ میں یہ بات بیان کی کہ بھائی پہلے وہ لوگ اس لیے کامیاب تھے, یہ چیزیں تھیں کہ وہ اسلام اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے تھے, وہ ہمارے آباء و اجداد تھے. آج کی جو نئی نسل ہے انہوں نے وہ ساری تعلیمات پس کچھ ڈال دی, تو آج ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ جو فتویٰ ہے نا, یہ فوراً سے اٹھا کے لگا دینا, کوئی تھوڑی سی بات کو سمجھ کر اس کے سطحی اس کو ذہن نہ رکھیں, تھوڑا سا ذرا گہرائی میں جا کے اس کو دیکھ لیں. تو اگر ہمارے پاس پیسے کم ہیں, مولوی کو پیسے کم مل رہے ہیں, چیزیں کم ہیں, تو اس کا میرا خیال ہے کہ کہیں یہ مقصد نہیں بنتا کہ وہ فرسٹریشن, وہ تو ہمارا پرابلم ہے, اور جس کو ہم نے تخلیق کر کے ایک منفرد شہری بنانا ہے, جس شخص کو وہ اپنی گھریلو فرسٹریشن یا کوئی بھی وہ ہم اٹھا کے اس پہ لگا دیں گے, تو جب وہ جو پروڈیوس ہوگا, وہ ایک قسم کی ہم نے تو ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں بھیج دیا, وہ جو پروڈیوس ہوگا وہ پھر معاشرے میں کیا کرے گا, وہ اپنی فرسٹریشن آگے نکالے گا. ایسے ہی اس کو یہ مل جائے گا نا کہ یہ ریسائیکل ہوتی رہیں گی یہ چیزیں, پھر آگے سے آگے. تو اس کا پراپر حل, اس کی حل کی چیز یہ سمجھنے کی ہے ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ہمیں ایک چیز یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت المی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص اگر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو ہم اس کے قدم کو فوراً پکڑ کے اس کو پچھلا ماضی یاد دلاتے ہیں. اب یہاں چاہیے یہ تھا کہ میں نے آپ کے سامنے اتنے بڑا ایک پورا جدید تعلیم کا منظر پیش کیا, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے, ایک دم ہے وہ قابل, اس کو بیک اپ پہ لے کے ایک بہت فتوے کی طرف لے گئے. بات اس وقت یہ ہو رہی ہے, میں فتوے کی طرف آپ کے ساتھ جو اس وقت ہم اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے, پر پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے فتوے کی اہمیت کیا ہوتی ہے, فتویٰ کن بنیادوں پر دیا جاتا ہے, فتویٰ دینے والے کے پیچھے اس کی اپنی کیا تعلیم ہوتی ہے اور وہ کیوں دیا گیا, یہ پوری ایک تاریخ ہوتی ہے. لیکن یہ جو میرا کوسچن تو بالکل سمپل سا تھا, لیکن آپ نے اس کو خود ہی انہینس اتنا کر دیا کہ ہماری جو غصہ ہے, ہماری فرسٹریشن ہے, ادھر سے گھرا ہوا ہے ہر چیز ہے, تو وہ ہم نے بچے پہ نکالی, اس سے تھوڑا سا لبا ہو گیا. اگر ہم ٹھیک ہے احمد صاحب, اگر ہم ہاسٹلس کی بات کرتے ہیں, ہاسٹلس میں نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے جو مدرسے میں چھوڑ کے چلے گئے ماں باپ, وہ شام کو یہ کٹورا لے کے اور یہ چیزیں لے کے سالن لینے جا رہے ہیں, لوگوں کے گھر کنڈیاں بجا رہے ہیں, ہر چیزیں, جبکہ مدرسے میں لوگ بہت ساری چیزیں بھیجتے ہیں جس سے بچوں کا اور مدرسے کا بہت اچھا سروائیول ہو سکتا ہے. تو پھر ایسا ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میں ذکر کروں گا کہ شاید آپ کا مدارس کے ساتھ پچھلی ایک دہائی کے اندر نا کوئی خاص, یعنی شاید آپ کا فیچر آپ کو کرنا چاہیے کہ اس وقت منظر بہت بدل چکا ہے. میرے ارد گرد ابھی بھی دیکھنے میں یہی چیزیں, کیونکہ آج شام کو مغرب کے ٹائم میرے گھر کی کنڈی بچتی ہے اور وہ بچے آتے ہیں. آپ کو کچھ ایسے ادارے وزٹ کرواؤں آپ کے قریب کے اندر ہی, اور آپ کو وہاں دکھلاؤں کہ وہاں کے میس کا جو کھانا ہے اور وہاں کا جو بالکل, یہ میری خواہش ہے کہ میں دیکھوں ایسے ادارے گھروں سے بھی بہت اچھا ہے. آپ ضرور اس میں تشریف لائیں, بلکہ میں آپ کے چینل کے تھرو یہ اس کو گزارش کروں گا کبھی آپ وہاں آئیں, میں آپ کو ان بچوں سے ملواؤں جو اس وقت چھوٹی عمروں کے باوجود اپنی ماڈرن ایجوکیشن کے اندر اس وقت بڑے بڑے
اداروں کے اسٹوڈنٹس پر فائق ہیں اور ان کی اخلاقی کیفیت کو آپ جانچیں, وہاں کے ان کے رہن سہن کے اٹھان بٹھان چلت پھرت کے جو طور اطوار ان کو سکھائے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہوگا سرپرائز وزٹ. جی بالکل, آپ یہ ہونا ہی ایسے چاہیے. اچھا, یہ ویسے چیزیں بدلی ہیں, چیزیں ایسے ہی ہو رہی ہیں, لیکن ابھی بھی خیر ہم 100 سال پیچھے ضرور کھڑے ہیں کہ جہاں پر یہ والی پریکٹس ہے جو ابھی آپ نے بتائی کہ جی کنڈی کھڑک رہی ہے اور وہ انہوں نے وہ اٹھایا ہوا ہے. ڈپٹی نذیر احمد ہے, اردو ادب میں پہلے ناول نگار ہے, انہوں نے اپنی سوانح لکھی ہے اپنی زندگی کے حالات, اس میں وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ میں جب دلی میں آ کے رہنے لگا تو وہاں پہ میں نے ایک مدرسے میں رہا, اور وہ جو مولوی صاحب مجھے پڑھاتے تھے وہ مغرب کی نماز کے بعد وہ کٹورا اور وہ دے کے مجھے بھیج دیتے تھے, اور کہتا مجھے روٹی نہیں ملتی تھی, وہ جب پھر میں کئی گھروں میں مانگ کر پھر لے کے آتا تھا, کسی نے دال دے دی, کسی نے قیمہ دے دیا, جو بھی دے دیا, اچھا جو تھا انہوں نے لے لیا. ہاں, اس میں سے ہی پھر بالکل ایسے ہی ہے. اب چیزیں بدل رہی ہیں, اس بات کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اب جو آپ والا واقعہ ذکر کر رہے ہیں, میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کو ایک سٹیپ پیچھے والی ہسٹری کو بھی ذکر کریں کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ اہل مدارس جو تھے ان کے ہاں اپنے جو وسائل تھے مکمل دستیاب تھے. میں نے ذکر کیا کہ علاقوں کے بڑے بڑے جو وڈیرے سردار تھے مکمل, یہ انگریز کی جب یہاں آمد آئی انہوں نے یہ ساری جو مدارس کی اور تعلیم گاہوں کی جتنی بھی یعنی جو ان کے ذرائع آمدن تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان کو قسم پرسی کی اس حالت تک باقاعدہ بائی فورس پہنچایا. بہت اچھا جو ہے فریدہ سر انجام دے رہے ہیں, اور ہم امید کریں گے جو آج جن نے یہ پروگرام دیکھا اگر ان میں آپ سے ریلیٹڈ یا آپ کے شعبے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی اس طرف متوجہ ہو, اگر ان کی کوئی کوتاہی ہے وہ ان کو ختم کریں. خورشید صاحب آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ اچھا, اس سے پہلے ایک اور میں کوٹیشن ساتھ اس کو ایڈ کروں گا, پھر میں میسج دیتا ہوں کہ آج بھی آپ دیکھیں جو میلاد النبی کے سلسلے میں محفلات منعقد کی جاتی ہیں یا کوئی اور اسلامی پروگرام جس طرح کے بھی ہوتے ہیں, اس میں جتنا بڑا مولوی ہوگا اتنے زیادہ وہ پیسے مانگتا ہے. مطلب آج کے دور میں بھی ریٹ مقرر ہے کہ جی وہ, اور دیکھیں آپ کوئی غریب کا مر جائے تو کوئی جنازہ پڑھانے نہیں آتا. بالکل ایسا ہی, لیکن یہ ہمارے فارمیٹ سے دوسری طرف جا رہا ہے اور اسی لیے میں آپ کو کہوں گی کہ اوور تھنکنگ کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہوگا کہ دیکھیں کسی بھی چیز کو آپ اپنے اوپر سوار نہ کریں. دو ہی مسائل ہوتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا, لوگ اس چیز سے پریشان ہیں, اسی کو لے کے پریشانی میں وہ مبتلا ہیں, بھائی چھوڑ دیں, کک آف کر دیں, جو ہو گیا گزر گیا, چھوڑ دیں اب اس بات کو. مزید کے مستقبل میں کیا کرنا ہے, اس چیز کو لے کے پریشان ہے کہ اگر میں یہ شروع کروں گا تو خراب نہ ہو جائے, ایسا کروں گا تو ایسا نہ ہو جائے. بھائی ایکسپیرینس آپ نے کہاں سے لینا ہے, پرفیکشن آپ نے کہاں سے آئے گی؟ پرفیکشن کمز فرام ایکسپیرینس, اینڈ ایکسپیرینس کم فرام بیڈ ایکسپیرینس. بالکل ایسا ہی, برے تجربات سے آپ اچھا تجربہ لیتے ہیں اور اچھے تجربات سے پھر آپ پرفیکشن کی طرف جاتے ہیں. تو نمبر ایک تو یہ کہ آپ ایسے ٹینشن نہ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے, کچھ بھی آپ نے شروع کرنا ہے آپ کر گزریں. اگر لوگ کیا کہیں گے اور لوگ کیا سوچیں گے, بھئی یہ بھی اگر ہم نے ہی سوچنا ہے پھر لوگ کیا سوچیں گے, یہ ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیجئے. احمد صاحب آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی چیز ہمیں توکل کو اپنانا چاہیے اور توکل کا صحیح مفہوم سمجھنا چاہیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں کہا تھا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر انجام اس کی تیزی کا تو اللہ کے حوالے کر. مطلب یہ تھا کہ آپ کے پاس جو دستیاب وسائل ہیں آپ ان کو بہترین طریقے سے استعمال کریں اور اچھے انداز سے پلاننگ کرتے ہوئے چلیں اور پھر نتائج کو اللہ کے حوالے کر دیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ توکل کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے کہہ دیا لا تخف ولا تحزن, کہ ماضی کے معاملات کو سوچتے ہوئے ان پر غم زدہ مت ہو اور آنے والے مستقبل کے بارے میں زیادہ خوف زدہ مت ہو, یہ تمہارا کام نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. اور تیسری چیز حدیث پاک کے اندر جو بتلائی گئی وہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرو. تم کوئی کام کر لو اس کے ساتھ دعا کی طاقت کو رکھو, اللہ پاک اس کے اچھے نتائج کو تم تک پہنچائیں گے. اور آخری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو زندگی کا نظم ہے اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنی زندگیوں کو منظم انداز سے نہیں گزاریں گے تو پھر بہت سارے بیڈ ایکسپیرینس ہمیں سے گزرنا پڑے گا. یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں ضرور عمل کر لینا چاہیے. بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا میرے شو میں. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت ہی خوبصورت آج ہماری گفتگو ہوئی اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملا ہوگا, اور جو آپ کے مائنڈ میں مسکنسپشنز ہیں مدرسے کی تعلیمات کو لے کے, مجھے لگتا ہے وہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہوں گی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.